तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अपने मुताले में यसाया की किताब के 30वें और 31वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं। हम इसका मतलब अपने मेहमानों की मदद से समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खुदावंद के खादिम भाई यूसुफ मौजूद हैं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और हम अपने मेहमानों को भी खैर मकदम करते हैं। खुशामदीद। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हमें बताइए कि यसाया की किताब के 30वें और 31वें बाब का मौजू क्या होगा। दर हकीकत ये बहुत मुख्तलिफ और मौसर मौजू है, पर मरकजी मौजू आखिरी ज़माने के वाक़यात हैं। खुदा का गज़ब लोगों पर भड़का क्योंकि लोगों ने खुदा को छोड़ दिया और वो उससे दूर हुए। आखिर में वो मुसीबत से गुजरने के बाद तौबा करेंगे और बरकत पाएंगे। खुदावंद उनको बहाल करेगा और हम ये कह सकते हैं कि 1 ता 7 आयात में खुदावंद से दूर होने का गुनाह है। फिर 8 ता 11 आयात में उन्होंने इनकार पर इसरार किया और 12 ता 14 आयात में उन पर आने वाली खौफनाक अदालत का जिक्र है। और फिर 15वीं आयत ता 17वीं आयत में मरीज ने डॉक्टर का नुस्खा लेने से इनकार किया। और फिर इसके बाद 18वीं आयत से लेकर आखिर तक खुदावंद से मिलने वाली रूहानी और कुदरती और अस्करी बरक़ात का वाज़े तौर पर जिक्र है। यकीनन सब 30वें बाब में मौजूद है। 30वीं आयत में मौजूद है। और फिर 31वें बाब का मौजू है उन पर अफसोस जो मदद के लिए मिस्र को जाते हैं और उन्होंने, मैं कहूँगा कि खुदावंद के सिवा और माबूदों पर भी तकिया किया। 1 ता 7 आयात में कौम के गुनाह का बयान है, उन्होंने खुदावंद का इनकार किया। जी। 1 ता 7 आयात में खुदावंद को रद्द करने के गुनाह से क्या जाहिर होता है? पहली आयत में लिखा है कि गुनाह पर गुनाह करें, और उनका पहला गुनाह ये था कि वो खुदावंद से बरगश्ता हुए और फिर माबूदों की पनाह ली, यूं गुनाह पर गुनाह किया। और यिर्मयाह ने कहा, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। पहली बुराई, उन्होंने मुझ आब हयात के चश्मे को तर्क कर दिया। दूसरी बुराई, उन्होंने अपने लिए हौज खोदे, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। और किसी के पास जाना दूसरा गुनाह है, किसी और के पास जाना ये दूसरा गुनाह है। जी, 1 ता 7 आयात का मुताला करने से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी समझना चाहते हैं। मसलन 4थी आयत है, क्योंकि उसके सरदार जोन में हैं और उसके एलची हनीस में जा पहुंचे। जोन और हनीस से क्या मुराद है? ये मिस्र के पुराने शहरों में से 2 शहर थे, और जोन शर्किया के सूबे में सान अल हाजर का शहर, हनीस अहनीसिया का शहर जो जनूबी हिस्से में फियूम के नज़दीक है। और फिर वो यहाँ पर दरअसल ये कहना चाहता है कि शुमाली हो या जनूबी, दरिया का जनूबी हिस्सा हो या शुमाली। उसने यहाँ पर मिस्र के 2 बड़े शहरों का जिक्र किया। लोग खुदावंद से बरगश्ता हुए और मिस्र को गए। खुदावंद को छोड़ना उनका पहला गुनाह है। दूसरा कि वो मदद के लिए मिस्र को गए। सही। आपने कहा कि 8वीं आयत से लोगों ने खुदावंद का इनकार किया और उस पर डटे रहे। मसलन 10वीं आयत में लिखा है, जो गैबीनों से कहते हैं कि गैब बीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर ना करो। हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो।
راہ سے باہر جاؤ، راستے سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ سب الفاظ اپنی زبان سے کہے۔ پچھلے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو، پر خدا صرف ان کی باتوں پر دھیان نہیں کرتا، وہ دلوں پر نظر کرتا ہے۔ پر وہ زبان سے میٹھی باتیں کرتے ہیں، پر ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ خدا دل کی آواز اور الفاظ سنتا ہے۔ غیب بینی نہ کرو، ہمیں عدالت اور قہر کے بارے میں نہ بتاؤ، اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتوں کو ظاہر نہ کرو۔ کیا کریں؟ ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ، ہم سے خدا کی پاکیزگی کا ذکر نہ کرو کہ توبہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ صرف یہ بتاؤ کہ خدا محبت ہے، وہ مہربان ہے اور معاف کرتا ہے۔ ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوتیں کرو۔ بے شک وہ باتیں غلط ہوں، وہ ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ راہ سے باہر جاؤ، راستے سے برگشتہ ہو، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ لوگوں کو جھوٹ پسند ہے، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے اور ناراستی کو پسند کرتے ہیں سزا پائیں گے۔ اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو یہ قوم کے ماضی کا بیان ہے، یہ اس کا ماضی اور مستقبل ہے۔ بھائی یوسف، اگر ہم غور کریں تو آج کے دور میں بھی لوگوں کو خوشگوار بات سننا پسند ہے، وہ راستے اور ضبط نفس اور عدالت کے متعلق جاننا پسند نہیں کرتے۔ جی ہاں، یہ واضح ہے۔ نئے عہد نامے میں پولس رسول نے فرمایا، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کو برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کریں تو لوگ سوتے رہتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے، اور آپ جو ہی ان کی خواہش کے مطابق بات کریں جو کہ حقیقت سے دور ہیں، تو میں کہوں گا کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ پر لوگ متوجہ ہو کر سنتے ہیں اور لوگ یہی کہتے ہیں، عیب بینی نہ کرو، ہم کو خوشگوار باتیں سناؤ، اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو، ان سے پاکیزگی کی باتیں کرو، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہیرودیس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا انکار کیا۔ یوحنا نے کہا، اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ نہیں، اور جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھر میں ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہ کو خوش کرتے اور بادشاہ ان کی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ 12 تا 14 آیات میں عدالت کا بیان ہے، 1 تا 7 آیات میں گناہ اور گناہ پر اصرار ہے، 8 تا 11 آیات میں انہوں نے خداوند کو چھوڑ کر مصر میں پناہ لی، 12 تا 14 آیات میں خداوند نے ان کی عدالت کی۔ ان میں عدالت کہاں دکھائی دیتی ہے؟ جی، 13 آیات میں عدالت کا بیان ہے۔ تو بھی میں 13ویں آیت کو پڑھنے سے پہلے 12ویں آیت کے بارے میں کہوں گا۔ 11ویں آیت، اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔ خدا کی قدوسیت اور اس کی پاکیزگی کا ذکر نہ کرو۔ جی، بس اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا کی قدوسیت کا ذکر نہ کیا جائے، پر خدا انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ خدا قدوس ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو بھی اس کی پاکیزگی کا انکار کرے وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے یہ بد کرداری تمہارے لیے ایسی ہوگی جیسی پھٹی ہوئی دیوار جو گرنا چاہتی ہے، اونچی ابھری ہوئی دیوار جس کا گرنا ناگہاں ایک دم ہو۔ کوئی ایک اونچی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے سائے میں رہے، پر وہ اسی پر گر جائے۔ یہ حقیقت سے بہت دور نہیں۔ مسیح نے لوکا کے 13ویں باب میں شالوخ میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بات کی۔ ان لوگوں پر وہ برج گرا اور 18 لوگوں کی جان گئی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ خداوند کے سوا کسی اور کے پاس محفوظ رہ سکتے ہیں، پر وہ ایک گرتی ہوئی دیوار کے سہارے ہیں، اور وہ گھر جلد گرنے کو ہے، وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جو ان کا سہارا لیتے ہیں وہ انہی پر گرے گا، اور خداوند کے سوا کسی اور میں پناہ لینے سے وہ تباہ ہوں گے۔ صحیح۔ 15ویں آیت سے آگے، جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ایک طبیب یا ڈاکٹر کا نسخہ لکھا ہوا ہے، پر مریض اس کو نہیں مانتا، کیونکہ خداوند یہودا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ تم نے کہا، نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے، اس لیے تم بھاگو گے
اور کہا ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے، پس تمہارا پیچھا کرنے والے تیز رفتار ہوں گے۔ اس قوم کے انکار کے متعلق بتائیں۔ خداوند نے ان کو سلامتی اور خاموشی کا بتایا۔ خداوند نے ہمیں عدالت کا بتایا اور پھر اس نے سکھایا کہ ہم کس طرح عدالت سے بچ سکتے ہیں۔ خدا کو عدالت کرنا پسند نہیں، وہ شریروں کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ وہ خطرے میں ہیں، وہ دیوار ان پر گرے گی اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس نے بتایا کہ قہر سے بچنے کا راستہ صرف خاموشی ہے، اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے۔ نئے عہد نامے کی زبان میں ہم اس کو توبہ اور ایمان کہہ سکتے ہیں۔ آپ بچنا چاہتے ہیں؟ توبہ کریں، ایمان لائیں، تو آپ کتنے بھی بدکار ہوں تو خدا آپ کو بچائے گا۔ لیکن انہوں نے خداوند اپنے طبیب کا نسخہ رد کیا کہ ہمارا راستہ بہتر ہے، نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے۔ خداوند نے کہا اس لیے تم بھاگو گے، اور کہا کہ ہم تیز رفتار جانوروں پر سوار ہوں گے۔ پر توبہ اور ایمان کے بغیر یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کے خیال میں اس کا کوئی دوسرا حل ہے تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ پر عدالت ضرور آئے گی۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ہمیں خداوند کا انتظار کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لوگ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، وہ اپنے بے وقوفانہ اعمال سے ایسا کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ آنے والی آفت سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کریں تو خدا صحیح وقت پر اپنے فضل کے مقاصد کو انجام دے گا۔ مصیبت کے وقت خدا سے مدد مانگے، اس سے التجا کریں کہ اپنی قدرت سے آپ کو بچا لے اور تسلی پائیں، کیونکہ اس کی لامحدود محبت اور حکمت کے وسیلے سے وہ مقررہ وقت پر آپ کو بچائے گا۔ یہ اور معاملہ ہے۔ ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں اور جانیں ان کا سوال۔ ہم دوسری اور تیسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے فرعون کے پاس پناہ لی اور انہوں نے خدا میں پناہ نہ لی۔ دوسری آیت ہے، وہ مجھ سے پوچھے بغیر مصر کو جاتے ہیں تاکہ فرعون کے پاس پناہ لیں اور مصر کے سایہ میں امن سے رہیں، لیکن فرعون کی حمایت تمہارے لیے خجالت ہوگی اور مصر کے سایہ میں پناہ لینا تمہارے واسطے رسوائی ہوگا۔ ایماندار کی زندگی میں اس کو عملی طور پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جی، اچھا ہے کہ ہم ماضی اور مستقبل دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پر ہم عملی طور پر اس سے کیسے مستفید ہوں؟ خدا واقعات کے ذریعے کام کرتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ کچھ واقع ہو تو اس کو لے کر خدا کے پاس جائیں۔ اگر نقصان ہو تو آپ کا وہ نقصان یوں ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ بیمار ہوں تو خدا سے پوچھیں تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے۔ مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ باقی تمام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خدا کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ خدا کو مسائل بتائیں، یہ کسی بھی وکیل کے پاس جانے سے بہتر ہے۔ جب کوئی بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، پر آپ خدا کے پاس بھی جائیں۔ آپ وکیل کے پاس جائیں پر خدا کے پاس نہ جائیں۔ آپ خدا کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آئے خداوند بتا میں کیا کروں۔ لوگوں نے خداوند کے پاس نہ جا کر مصر جانے کا گناہ کیا، وہ خدا سے جدا ہوئے۔ یہ ہر عمر کے لیے ہے، جو ایماندار خدا کے سوا کسی اور پر تکیہ کرے وہ گناہ کرتا ہے۔ بالکل۔ بھائی لوگوں نے خداوند کا کہا نہیں مانا، خداوند نے ان کو اس کا حال بلکہ علاج بتایا۔ 18ویں آیت ہے، تو بھی خداوند تم پر مہربانی کے لیے انتظار کرے گا اور وہ تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے، مبارک ہیں وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ لوگوں کو خدا کو چھوڑنے اور اس کی باتوں کا انکار کرنے کے بعد خداوند ان کو مکمل طور پر رد کرے گا، پر یہاں پھر سے برکت کا ذکر ہے، اس کی مہربانی اور رحم کا ذکر ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، خدا ہمیں اس دکھ اور تکلیف سے کیوں گزرنے دیتا ہے؟ تاکہ ہم اس مشکل وقت میں اس کے پاس واپس آ جائیں۔ یوسف اپنے بھائیوں سے سختی سے پیش آیا، اس لیے نہیں کہ اسے ان سے نفرت تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ ان کی تعظیم کرنا چاہتا تھا تو اس نے ان کو کیوں نہ بتایا کہ وہ ان کا بھائی ہے؟ جب وہ توبہ کرے گا تو وہ ان کو یہ بتائے گا کہ
تو بھی خداوند ان پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، اور خداوند اپنے مقررہ وقت پر برکت دے گا، اور اسی لیے گرچہ اس میں دیری بھی ہو تو اس کا منتظر رہ، کیونکہ یقیناً یہ واقعے میں آئے گی، تاخیر نہ کرے گی۔ یہ کب آئے گی؟ توبہ کے پھل ظاہر ہوں گے، وہ توبہ کریں تو خدا ان کو برکت دے گا۔ سو یہ آخری انکار نہیں ہے، نہیں مستقبل میں توبہ کرنے کے بعد خدا ان کو بحال کرے گا۔ جی، بھائی یوسف 27ویں آیت سے ہمیں چند نئے الفاظ ملتے ہیں، ہم ان پر غور کریں گے۔ دیکھو خداوند دور سے چلا آتا ہے، اس کا غضب بھڑکا اور دھوئیں کا بادل اٹھا، اس کے لب قہر آلودہ اور اس کی زبان بھسم کرنے والی آگ کی مانند ہے، اس کا دم ندی کے سیلاب کی مانند ہے جو گردن تک پہنچ جائے۔ وہ قوموں کو ہلاکت کے جہاز میں پھٹکے گا اور لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ اس نے بتایا خداوند اپنے غضب میں عدالت کرنے آئے گا۔ یہ غضب اور عدالت کس پر آئے گی؟ ہم نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا، اور روحانی برکات میں کہوں گا کہ سب سے پہلے ہیں، اور 12ویں آیت میں روحانی برکات کا واضح ذکر کیا گیا، پھر قدرتی برکات ہیں، اور پھر 23ویں تا 26ویں آیت میں ہر چیز کی بحالی کا وقت ہے، اور پھر لکھا ہے کہ زمین کی حالت دراصل بدل جائے گی۔ آگے آنے والی آیات میں عسکری برکات کا ذکر ہے، اور خداوند مصیبت میں مبتلا اس قوم کی مدد کو آئے گا اور ان کو فتح بخشے گا، اور شاہ اسور ان کو رسوا کرے گا، اور 28ویں باب میں لکھا ہے تم کو پامال کرے گا، اور صرف شاہ اسور نہیں بلکہ لوگوں کے جبڑوں میں لگام ڈالے گا تاکہ ان کو گمراہ کرے۔ اور میں اس کو مکاشفہ کے 16ویں باب کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں قادر مطلق کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ ہر مجدون کے پہاڑ پر سب قومیں مل کر اسرائیل کا محاصرہ کریں گی کہ اس کو تباہ کریں، اور اس وقت خداوند ظاہر ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس وقت خداوند اپنی جلالی آواز سنائے گا، اور 30ویں آیت، اور اپنے قہر کی شدت اور آتش سوزان کے شعلے اور سیلاب کی آندھی اور اولوں کے ساتھ اپنا بازو نیچے لائے گا۔ ہاں، خداوند کی آواز ہی سے تباہ ہو جائے گا، اور وہ اسے لٹ سے مارے گا۔ خداوند اسے لٹ سے مارے گا، اور صحیح وقت آنے پر اپنے لوگوں کو بچائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح نے فرمایا کہ اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوتا تو ہر فرد بشر تباہ ہو جاتا، لیکن خداوند یسوع المسیح نے آ کر اپنے لوگوں کو بچایا۔ جی، 18ویں آیت سے 26ویں آیت تک لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے گا، یہ روحانی برکت ہو یا ان کے ملک میں ان کو برکت ملے۔ یہاں عدالت کا بیان ہے، عدالت بھی خداوند کی برکات میں سے بھلائی ایک ہے۔ ہے، کیونکہ وہ ان کے دشمنوں کو ختم کرے گا، بالکل، جس کی علامت شاہ اسور ہے۔ اور اسی لیے میں کہوں گا کہ ہم نے گیت میں چلنے کے متعلق پڑھا، 29ویں آیت، تب تم گیت گاؤ گے جیسے اس رات گیت گاتے ہو جب مقدس عید مناتے ہو۔ لوگ ایسی خوشی منائیں گے، خداوند کے آنے پر ایماندار خوش ہوں گے، اور شریر لوگ خوف زدہ۔ صحیح، اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے ان کا سوال۔ میں آپ سے 33ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا، کیونکہ طوفت مدت سے تیار کیا گیا ہے، وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے، اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے، اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ہمیں 30ویں آیت کی وضاحت کی ضرورت ہے بھائی یوسف۔ طفت کا مطلب ہے ہنوم کی وادی کا سب سے اونچا مقام، اور لفظ ہنوم نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح نے استعمال کیا، اور جہنم یونانی میں، اور جی کا مطلب وادی ہنوم ہے۔ ہنوم کی وادی اور جہنم عربی کا لفظ نہیں بلکہ یونانی لفظ ہے، اور میں کہوں گا یعنی کہ ہنوم کی وادی، وہ یروشلم شہر کے باہر کوڑا ہنوم کی وادی میں پھینکتے تھے۔ مردے کہاں جاتے تھے؟ وہ بھی ہنوم کی وادی میں جاتے تھے، تو مردوں کو کیڑے پڑ جاتے تھے تو وہ ان کو جلاتے تھے، تاکہ تمام مردوں اور تمام کچرے سے وہ لوگ نجات پا سکیں۔ اور خداوند نے ہنوم کی وادی کو یعنی کہ شریر کی ابدیت سے تشبیہ دی ہے، مطلب کہ یہ جگہ شریر کی ہے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔
سو توفت بن ہنوم کی وادی کی سب سے نچلی جگہ ہے. وادی کا نچلا حصہ. جی ہاں بالکل نچلی جگہ ہے. ایک گڑھا ہے ذلت کی جگہ. ذلت. جی ہاں بالکل کیونکہ توفت مدت کے لیے تیار کیا گیا. مسیح نے زندوں کی عدالت کے لیے متی کے 25ویں باب میں کہا اے ملعونہ میرے سامنے سے اس جگہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ابدی نہیں بلکہ مدت سے تیار ہے. وہ بادشاہ کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں بادشاہ شاہ اسرائیل ہے. اس نے کیا بیان کیا؟ یہی کہ صرف اسوری ہی آگ کی جھیل میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم دانیل کے 11ویں باب کی 36ویں آیت میں بادشاہ کے متعلق پڑھتے ہیں. بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. در حقیقت 3 لوگ ہیں جو اس توفت یا جہنم کا افتتاح کریں گے اور وہ یہ لوگ ہیں. پہلا حیوان، دوسرا جھوٹا نبی اور تیسرا اسوری. یہ سب سے زیادہ شریر ہیں. یہ ابلیس سے 1000 سال پہلے ہی آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ ابلیس 1000 سالہ بادشاہی کے بعد جائے گا. یقیناً ہم اپنے مہمانوں کو پھر سے بتاتے جائیں کہ حیوان مغرب کا سیاسی رہنما ہے. یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بڑی مصیبت کے دور میں ظاہر ہوگا. جھوٹا نبی اسرائیل کا مذہبی رہنما ہے جو دان کے قبیلے سے ہوگا. بالکل. شمالی بادشاہ یعنی شاہ اسور مسیح کی آمد اور 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے مصیبت کے دور سے منسلک ہے. جی بھائی یوسف اب ہم 31ویں باب پر آئیں گے. یہ 30ویں باب کے تسلسل میں ہے. ان پر افسوس جو مدد کے لیے مصر کو جاتے اور گھوڑوں پر اعتماد کرتے ہیں اور رتھوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہت ہیں اور سواروں پر اس لیے کہ وہ بہت زور آور ہیں، لیکن اسرائیل کے قدوس پر نگاہ نہیں کرتے اور خدا ان کے طالب نہیں ہوتے. اس باب میں بھی پچھلے باب کا موضوع بیان ہوا. وہ اس ہستی سے دور ہوئے جس نے ان کو سکون دیا اور نجات دی، اور میں کہوں گا کہ وہ سبھی کو بچاتا ہے. تیسری آیت بہت اہم ہے کیونکہ مصری تو انسان ہیں خدا نہیں. انسان کا مطلب ہے مٹی یا خاک. خدا کے مقابلے میں مصر کے لوگ خاک تھے اور ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں. جبکہ خدا اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے. صحیح. خدا اپنے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے. خدا پر بھروسہ رکھیں. افسوس وہ مصریوں کے پاس گئے جو خدا کے لوگ نہ تھے. ان کے گھوڑے گوشت ہیں روح نہیں. سو جب خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو حمایتی گر جائیں گے اور جس کی حمایت کی گئی وہ پست ہو جائے گا. حمایت کرنے والے اور جن کی حمایت کی گئی ان کے لیے بھلائی نہیں کیونکہ خداوند ان کے خلاف ہے کیونکہ وہ خداوند سے دور ہوئے. شکریہ بھائی یوسف. ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں. 30واں باب لوگوں کے گناہ کے متعلق تھا. لوگوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اسرائیل کے قدوس کے خلاف گناہ کیا. انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 گناہ کیے. ٹھیک ہے. گناہ پر گناہ کیا. پہلا انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا. دوسرا گناہ کہ وہ مصر کو گئے. خداوند کو چھوڑنا ایک گناہ ہے جبکہ اس کے سوا کسی اور پر تکیہ کرنا دوسرا. ان کا مصر کو جانا کیوں گناہ ہوا؟ انہوں نے خداوند سے مدد نہیں لی بلکہ کسی اور کے طالب ہوئے. مصر کی طاقت کا سہارا لیا. مصر کی طاقت؟ جی، انہوں نے خداوند کے بجائے مصر پر تکیہ کیا. صحیح. بھائی یوسف؟ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے. صحیح. جی، ان لوگوں نے خدا کا انکار کرنے پر اصرار کیا اور اسرائیل کے قدوس کو موقوف کرنے کی درخواست کی. وہ اس کے بارے میں سننا یا بولنا نہیں چاہتے تھے. کیا انہوں نے چاہا کہ ان کو خوشگوار باتیں سنائیں؟ خوشگوار باتیں درخواست کی. میں یہاں پر کہوں گی کہ خوشگوار باتیں سناؤں. بتائیے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے خداوند کی باتوں کو مکمل طور پر رد کیا. انہوں نے گناہ اور عدالت کا ذکر نہ سنا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے توبہ اور عدالت کی بات کریں. ان کو حوصلہ بخش الفاظ اور خوشگوار باتیں سننا پسند تھیں. جی. آج ہم نے سنا کہ خداوند نے ان کو حل دیا پر انہوں نے اس کا انکار کیا. اس حل یا علاج میں کیا لکھا تھا؟ اس میں سکون اور سلامتی ہے. افسوس کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا نہیں، ہم تو گھوڑوں پر چڑھ کر بھاگیں گے. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں خدا نے ان کو تنبیہ کی. خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
رحیم اور مہربان ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا، مستقبل میں بحال ہوں گے۔ جی بالکل بھائی یوسف، جی ٹھیک کہا، بالکل۔ سب نے قسط کو غور سے سنا۔ خدا کا شکر ہے، آپ سب کا شکریہ، اگلے قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ خداوند کو بھی برکت برکت دے۔ دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ماضی میں لوگوں نے گناہ کیا، مستقبل میں بھی وہ خدا کا انکار کریں گے اور خداوند کے بجائے دوسروں پر تکیہ کریں گے۔ ماضی میں لوگوں نے جو گناہ کیا اس کو مت دہرائیں، ورنہ عزیزو آپ بھی خداوند کی جگہ باقیوں پر تکیہ کریں گے۔ خداوند سے کہیں مجھے تیری ضرورت ہے، میں کمزور ہوں، فقط تو ہی مجھے بچا سکتا ہے اور کوئی مجھے آنے والے غضب سے بچا نہیں سکتا۔ خداوند صلیب پر کیے مسیح کے کام کے سبب سے ہماری حفاظت کر، یقین جانیے میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ تب یہ عظیم الفاظ آپ پر پورے ہوں گے، میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خلاصك أبصر دوما كذا شئت يوما فيوما فهل بعد أحمل هما بهمي عليك ارتميت بهمي عليك ارتميت دماء الحبيب حماية ترفرف للنصر راية دماء الحبيب حماية ترفرف للنصر راية فنصر الصليب كفاية لأني ببر كسيت لأني ببر كسيت جعلتك يا رب ملجأ اتخذتك في الضيق منجا جعلتك حصنا وبرجا هناك بأمن أبيت هناك بأمن أبيت تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔